أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم وسیم بھائی. وعلیکم السلام سر جی. جی نعت پڑھیے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہان نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہان نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. بخدا خدا کا
نہیں اور کوئی مفر مقر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم Mr. Sufi. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Yes. بسم اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ Through my experience and the connection with this zikr meeting, I'd like to say that my mind has developed in a different way than I had expected. You know, before I was connected with this mahfal and I was getting the lessons that I was getting. The questions that I posed in my own mind were different than the way that I think now. As far as with remembrance and doing zikr and reciting the Durood, I start to more so think about how the systems of this world work, how Allah has placed systems for the different functions of the universe. And it's allowed my brain and my mind to expand a little bit. And I remember when I was speaking to Sheikh Wasim, he was telling me that even one of the best type of ibadat is when we think about how
things work and how Allah has created things, and we ponder upon the universe. And doing so, reflecting in this manner, allows one to humble themselves a little bit. It really shows us how small we are on this earth, in this universe, and how some things we give too much importance can also be very insignificant if we really think about it. And it really comes back down to the fact that we are here to reflect upon being the creations of Allah and doing ibadat and only worshiping Allah. And whatever we do in our life, of course, we have purpose in the dunya and we have goals in the dunya, but our real goal is for the akhirah and to return to Allah. And this meeting has allowed me to remember that and remember the name of Allah all the time. And for that, I am eternally grateful. And the more and more we continue to gain lessons and we are in remembrance of Allah, the better connection we have with Allah, the easier it becomes to control the ego and anger. For me, I struggled with anger a lot and controlling my anger, but this mahfil was a remedy for that. It has calmed my mind and my heart, and it continues to do so even in times where I could react negatively to the things going on around me. And I hope that it has had the same effect for everyone else as well. And inshallah, we are able to continue to take great lessons from these mahfils. Jazakallah khair. ما شاء الله ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تو رحمان تو رحیم تو ستار تو غفار تو ذل جلال والاکرام. تو یا حی یا قیوم، تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن. یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر، تو نے ہمیں خوبصورت رشتے عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، ایمان عطا فرمایا، ذکر عطا فرمایا، صحبت عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی. یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر. یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آج ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کی ایک بہت عام لیکن بہت گہری حقیقت پہ بات کریں گے. ہم سب اپنے ہاتھوں میں کچھ نہ کچھ اٹھائے پھرتے ہیں. کسی کے ہاتھ میں کام کی ذمہ داری، کسی کے ہاتھ میں گھر کی فکر، کسی کے دل میں اولاد کا غم، کسی کے ذہن میں مستقبل کا خوف، اور کسی کے اندر برسوں پرانی کوئی بات محفوظ. بعض بوجھ دنیا کو نظر آتے ہیں، لیکن بعض بوجھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اٹھانے والے کو معلوم ہوتے ہیں. لوگ ہمیں دیکھ کر کہتے ہیں آپ تو بالکل ٹھیک لگ رہے ہیں. ہم مسکرا کے کہتے ہیں الحمدللہ سب ٹھیک ہے، لیکن اندر ہی اندر دل تھکا ہوا ہوتا ہے. ایک استاد نے اپنے شاگرد کو پانی سے بھرا ہوا
ایک گلاس دیا اور کہا اسے ہاتھ میں پکڑ کر رکھو۔ شاگرد نے گلاس اٹھایا اور کہا یہ تو بہت ہلکا ہے۔ چند منٹ گزرے تو کوئی مشکل محسوس نہ ہوئی۔ آدھا گھنٹہ گزرا تو ہاتھ تھکنے لگا۔ 1 گھنٹے بعد بازو میں درد شروع ہو گیا۔ شاگرد نے کہا استاد گلاس تو ہلکا ہے لیکن اب مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا۔ استاد نے جواب دیا گلاس کا وزن نہیں بڑھا لیکن تم اسے بہت دیر سے اٹھائے ہوئے ہو۔ ہماری زندگی میں اکثر مسئلے بوجھ کا بہت بڑا ہونا نہیں ہوتا بلکہ اسے بہت دیر سے اٹھائے رکھنے کا ہوتا ہے۔ کسی کی ایک بات دل میں رکھ لی، اپنی ایک غلطی کو بار بار یاد کرتے رہے، کسی سے ناراضگی ہوئی لیکن بات نہ کی، مستقبل کے بارے میں ایک خوف آیا اور ہم نے اسے ہر روز اپنے ذہن میں دہرانا شروع کر دیا، پھر آہستہ آہستہ دل بوجھل ہونے لگتا ہے، نیند کم ہو جاتی ہے، غصہ بڑھ جاتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ میں اندر سے اتنا تھکا ہوا کیوں ہوں۔ اصل میں وہ مدت سے ایک ہی گلاس اٹھائے رکھا ہوتا ہے۔ ہمارے ذہن میں دن بھر بے شمار خیال آتے ہیں، کبھی اچھے کبھی برے، کبھی امید کے کبھی خوف کے، کبھی کسی کے بارے میں ناراضگی اور کبھی اپنے بارے میں مایوسی، لیکن ہر آنے والا خیال ہماری حقیقت نہیں ہوتا۔ خیال آنا اور اسے اپنے دل میں جگہ دینا دو الگ چیزیں ہیں۔ غصہ آنا فطری ہو سکتا ہے لیکن غصے کو ظلم میں بدل دینا ہمارا فیصلہ ہے۔ خوف آنا انسانی کمزوری ہو سکتی ہے لیکن خوف کو اپنی زندگی کا حاکم بنا دینا ہمارا انتخاب ہے۔ اسی طرح کوئی غلط خیال آ جائے تو انسان برا نہیں ہو جاتا، لیکن اگر وہ اسے پالتا ہے، اسے نیت بنا لے، پھر عمل میں لے آئے تو وہ خیال بوجھ بن جاتا ہے۔ اس لیے دل کی صفائی صرف یہ نہیں کہ ہم باہر سے اچھے نظر آئیں، دل کی صفائی یہ ہے کہ اندر جو کچھ چل رہا ہے اسے وقت پر پہچانے۔ ناراضی ہے تو اسے حکمت سے حل کرے، غلطی ہے تو مان لے، خوف ہے تو کسی بھروسے والے سے بات کرے، اور جو بات ہمارے اختیار میں نہیں اسے اپنے رب کے سپرد کریں۔ ہم زندگی میں بہت سی اچھی باتیں سنتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ معاف کرنا اچھا ہے، ہم جانتے ہیں کہ غصہ نقصان دیتا ہے، ہم جانتے ہیں رشتہ انا سے زیادہ قیمتی ہے، ہم جانتے ہیں ہر چیز ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن جاننا اور عمل کرنا دو الگ چیزیں ہیں۔ کبھی انسان ساری بات سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن دل کے اندر ایک آواز آتی ہے پہلے دوسرا شخص بدلے، پہلے وہ معافی مانگے، پہلے حالات میرے مطابق ہوں پھر میں سکون اختیار کروں گا۔ اصل تبدیلی اس وقت شروع ہوتی ہے جب انسان اچھی بات سن کر دوسروں کو نہیں پہلے اپنے آپ کو دیکھے۔ بیان غصے پر ہو تو ہم یہ نہ سوچیں کہ فلاں شخص کو یہ سننا چاہیے، بلکہ یہ سوچیں میرے غصے میں کیا اصلاح چاہیے۔ بات
بات معافی کی ہو تو یہ نہ کہیں کہ دوسرا پہلے معافی مانگے، بل یہ دیکھیں کیا میرے دل میں معاف کرنے کی جگہ باقی ہے۔ اصل سمجھداری یہ نہیں کہ ہمیں سب معلوم ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ جو معلوم ہے اس میں سے کچھ ہماری زندگی میں بھی نظر آئے۔ ہمیں جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو فوراً دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن ہر مشکل سزا نہیں ہوتی۔ بعض مشکلات ہمیں جگانے آتی ہیں، بعض ہماری چھپی ہوئی طاقت باہر نکالتی ہیں، بعض ہمیں غلط راستے سے واپس لاتی ہیں، اور بعض ہمیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں ہم پہلی مرتبہ سچے دل سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک بیج جب مٹی کے نیچے جاتا ہے تو باہر سے لگتا ہے کہ وہ ختم ہو گیا، لیکن اسی اندھیرے میں اس کے اندر سے نئی زندگی نکلتی ہے۔ انسان بھی بعض اوقات اپنی زندگی کے اندھیرے مرحلے میں سمجھتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، حالانکہ ہو سکتا ہے اسی جگہ اس کی نئی ابتدا ہو رہی ہو۔ ہاں، انسان تھک سکتا ہے، اسے رونا بھی آ سکتا ہے، وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے اب مجھ سے نہیں ہو رہا، لیکن اس لمحے اسے اپنے رب کو کمزور سمجھ کے چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے میں اکیلا نہیں اٹھوں گا، میں اپنی کوشش کروں گا لیکن مدد مانگوں گا، میں اس بوجھ کو دل میں بند نہیں رکھوں گا۔ ہماری زندگی میں بہت سی باتیں ہمارے اختیار کے بغیر ہوتی ہیں۔ کسی نے ہمارے ساتھ سختی کی، کسی نے ہمارا حق روکا، کسی نے ہمارا دل توڑا، وہ سب ہمارے اختیار میں نہیں تھا، لیکن اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہ بڑی حد تک ہمارے اختیار میں ہوتا ہے۔ کسی کی سختی کے جواب میں ہم ظلم کرتے ہیں یا صبر، کسی کے غلط رویے کے بعد ہم بھی ویسے بن جاتے ہیں یا اپنا اخلاق پہچانتے ہیں، بچاتے ہیں۔ ہم زخمی ہو کر دوسرے کو زخمی کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اپنے زخم کا علاج کرتے ہیں۔ انسان ہر واقعے کا ذمہ دار نہیں، لیکن اپنے رد عمل کا ذمہ دار ضرور ہے۔ یہی مقام ہے جہاں ذکر انسان کی مدد کرتا ہے۔ ذکر غصے اور جواب کے درمیان ایک لمحہ پیدا کرتا ہے، دل کو یاد دلاتا ہے جواب دینے سے پہلے رک جاؤ، بولنے سے پہلے سوچ لے، فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے رب کو یاد کر۔ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم کبھی بھولتے ہیں، کبھی کمزور پڑتے ہیں، اور کبھی ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں جس پر بعد میں شرمندگی ہوتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ انسان سے کبھی غلطی نہ ہو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ غلطی کے بعد وہ واپس آتا ہے یا ضد پہ قائم رہتا ہے۔ ایک انسان کہتا ہے ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، یہ جملہ اسے چھوٹا نہیں کرتا بلکہ دل میں بوجھ کم کرتا ہے۔ معافی مانگنے والا ہارتا نہیں، وہ اپنی انا کو ہار کر اپنے دل کو بچاتا ہے۔ اور جب انسان اپنی غلطی مان کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو ماضی کا پچھتاوا توبہ بن جاتا ہے۔ غور کریں، آج
سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کی طرف سے یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہمارا ظاہر ہی نہیں، ہمارا دل بھی اللہ کے علم میں ہے۔ مومن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ حق بات سن کر ضد نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ پھر انسان کو یہ امید دی جاتی ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ جو نیکی ہم کرتے ہیں اس کا فائدہ ہمارے لیے ہے اور غلطی کا نقصان بھی ہماری طرف لوٹتا ہے۔ اور آخر میں بندہ اپنی کمزوری کے ساتھ اپنے رب کے سامنے عرض کرتا ہے اے اللہ ہماری بھول اور غلطی کو معافی فرما، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جسے ہم اٹھا نہیں سکتے، ہمیں معاف فرما، ہم پہ رحم فرما، ہماری مدد فرما۔ غور کریں، دل کا بوجھ ہمیشہ اٹھائے نہ رکھیں، اسے اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ اچھی بات سنیں تو دوسروں کی بجائے پہلے اپنی اصلاح کریں۔ مشکل آئے تو خود کو تنہا نہ سمجھیں، غلطی ہو جائے تو ضد نہ کریں، واپس آ جائیں اور یقین رکھیں جو رب بوجھ دیتا ہے وہ اٹھانے کی طاقت بھی عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے یا اللہ ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کو پاک فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے وہ بوجھ جو تو جانتا ہے اور جنہیں ہم کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے انہیں ہلکا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے حسد، کینہ، بغض، تکبر، خوف اور بے سکونی نکال دے۔ یا اللہ ہمیں حق بات سننے، قبول کرنے اور اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری بھول، غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ یا اللہ اس محفل میں جو شخص بیماری، پریشانی، قرض، گھریلو مسائل، اولاد کی فکر یا دل کے کسی بوجھ میں مبتلا ہے یا اللہ اس کے لیے آسانی فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بوجھ ہلکے، ہمارے دل مضبوط اور ہمارے قدم ثابت قدم بنا دے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہم پہ رحم فرما اور ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے ذکر کو زبان سے دل تک اور دل سے ہماری پوری زندگی تک پہنچا دے۔ یا اللہ تو کریم ہے، تو کرم فرمانے والا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں ہر وقت شکر والی زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ تو ہر وقت عطا کر رہا ہوتا ہے۔ یا اللہ تو اس عطا کو ہر وقت ہمیں رضا والی، راضی رہنے والی زندگی عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔